ਕਹਿੰਦੇ ਟੁਰ ਗਏ ਯਾਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। मोहतरम जस्टिस मजीद मलिक साहब, साबिक आज़ाद कश्मीर, वो वफात पा गए हैं। उनकी एज ए जज वो बहुत ही बाइस एहतराम हैं। उसके बाद सियासत में भी वो आए, तो हमें उनकी फैमिली से ताज़ियत करते हैं हम इस चैनल की वसातत से। और उसके बाद फिर हम अगले अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मोहतरम नाज़रीन सामीन, 2-2.5 हफ्ते के बाद बात तो बड़ी लंबी होती है, लेकिन आज हमने बातों को मैं थोड़ा शार्ट करूंगा और एक सवाल शौकत साहब की तरफ छोड़ जाऊंगा, उनके साथ बात करूंगा और 2-3 बातें अच्छी छोटी छोटी आपके साथ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान साहब रूस गए थे और जाते ही वहाँ पे उनको तलावत व सलामी वलामियाँ भी हुई। बाद में यह भी पता लगा कि उसके भी पैसे मुमलकत ख़ज़ादात पाकिस्तान ही देगी, तो सारे जो अखराजात थे। खैर, वो कल आए और कल उन्होंने एक अजीब सी बात की अपनी तकरीर में। उसका सलीस तर्जुमा यह है कि अगर किसी के पास 2 नंबर का पैसा है तो ले आओ, बिजनेस करो, कारोबार करो, मुमलकत को स्ट्रांग करो। फिर ना ये भी, और उनकी तकरीर ज़्यादा लगती थी इंतखाबी मुहिम है कि जब आप वोट डालें तो उनको वोट दें जिनका कारोबार पाकिस्तान में है या जो रहते पाकिस्तान में। यानी वो दूसरे लफ्जों में नवाज शरीफ के खिलाफ वोट मांग रहे थे। शौकत साहब से आज बात करेंगे अदम एतमाद पे भी। आज मैंने शौकत साहब से जो बात करनी है वो ये है, इन पे एक सवाल छोड़ रहा हूँ, अभी इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जनाब, सबसे पहले तो मैंने बात कर ही दी, आजकल पाकिस्तान की अदालतें बड़ी इंसाफ की राह पे गामजन हैं, इंसाफ देने पे, और बड़े जल्द जल्द इंसाफ दे रही हैं। खैर, आज वो फैसल वाडवा साहब चले गए बेचारे वापस घर पक्के, तायात ना अहली बरकरार रही है उनकी। तो कल कासिम सूरी साहब का भी योम इम्तहान है और आपने दौरा बरतानिया किया, मैं भी आपके साथ था 8 दिन। उसके अलावा फिर 4-5 दिन आप अकेले थे, आपके जो दूसरे मीटिंग्स थी वो मैं नहीं हूँ, लेकिन ऐनी शाहिद जो हूँ वो तो हूँ। वहाँ पे आपने बहुत सी बातें की, आपकी मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट्स जो बरतानवी हैं उनके साथ आपकी 2-3 मीटिंग्स हुई, मुख्तलिफ अमूर पे बात हुई। एक जगह मेरा ख्याल है वो शहर था ब्रैडफोर्ड या कोई ऐसा, वहाँ पे आपने अपनी स्पीच में मुख्तलिफ जो ममालिक है हमारे गिरदो नवा में, उनकी तरफ से एक आपने कुछ बातें की थी कि वो नारे इस तरह के ईजाद कर दिए जाते हैं जिसने हम कश्मीरियों को डिवाइड किया है। तो उसकी मैं आज से आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप थोड़ी उसकी थोड़ी सी वो जो सलीस तर्जमा या तशरीह हमारे नाज़रीन को बताएं कि हम किस तरह नारों से बट जाते हैं। जनाब आली। सबसे पहले तो हमारे पीओके के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट रिटायर्ड अब्दुल मजीद मलिक साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। मलिक साहब बड़े जांदीदा शख्सियत के मालिक थे और एक चलती फिरती लाइब्रेरी थे। रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से आप कह सकते हैं, ख़ास करके जो ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड मैटर्स थे उनमें वो एक मुकम्मल अथॉरिटी थे। उनका शानदार माजी है। बतौर जज उन्होंने बड़े रिमार्केबल फैसले दिए हैं। ख़ास करके उनका एक फैसला जो बहुत ही मशहूर हुआ और आज भी वो एक अथॉरिटी की हैसियत रखता है, जो गलगित बल्तिस्तान के आईनी तल्लक के हवाले से कि रियासत जम्मू कश्मीर का क्या आईनी तारीखी रिश्ता है रियासत जम्मू कश्मीर के साथ। मैं समझता हूँ कि वो एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट है जो उनकी मेहनत शायका का नतीजा है कि वो
آپ کے پاس ایک اتھارٹی، ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ موجود ہے ان تمام وائسز کے خلاف جو ریاست جموں کشمیر کی وحدت کو پارا پارا کرنا چاہتی ہیں۔ مجید ملک صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق، میرا ذاتی طور پر تعلق جو ہے وہ بہت پرانا ہے۔ جب میں وہاں وکالت کرتا تھا تو اس وقت بھی بطور بینچ اور بار کا جو رشتہ اور احترام کا جو رشتہ تھا وہ قائم و دائم۔ اور ہماری پارٹی کے جانب سے منعقد کی جانے والی کئی کانفرنسز میں انہوں نے شرکت کی اور اپنا بڑا ایک تاریخی قسم کا کنٹریبیوشن ان کانفرنسز میں کیا۔ ہماری دعا ہے کہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا ہو، اور ان کے لواحقین کے ساتھ ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ ان کے جو بڑے بیٹے ہیں جناب شوکت مجید ملک صاحب، ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک تعلق واسطہ جب وہ جب سب ڈویژنل مجسٹریٹ سے اس کے بعد انہوں نے ترقی کر کے مختلف عہدوں پہ گئے، تو ان کے ساتھ بھی ایک احترام کا رشتہ آج بھی موجود ہے، اور گائے بگائے سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک اس پورے خاندان کے لیے ایک دکھ کی گھڑی ہے، اور سیاسی برادری میں بھی ایک خلا موجود ہے، کیونکہ جسٹس صاحب بہت ہی روادار انسان تھے۔ جہاں وہ اپنے آرگومنٹ میں بہت واضح واشکاف تھے، وہاں دوسروں کا احترام کرنا، ان کے نظریات کو خندہ پیشانی سے سننا اور پھر دلیل کے ساتھ جواب دینا، یہ ان کا ہمیشہ خاصہ رہا ہے۔ ان کے سیاسی نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایک مقتدر شخصیت ہے ہمارے سماج کی۔ دوسرا المناک واقعہ ہوا ہے ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب۔ وہ ایک حادثے کا شکار ہوئے، اور وہ بھی ہمیں داغ مفارقت دے گی۔ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ کی بھی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں سب سے کم عمر منتخب ہونے والے نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے، اور زمانہ طالب علمی سے ہی وہ رائٹس کی موومنٹ کے ساتھ وابستہ رہے، جہاں وہ بلوچستان کے لوگوں کے بنیادی سیاسی، سماجی، معاشی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ انہوں نے دیگر آپریس نیشنز کے لیے بھی ہمیشہ آواز اٹھائی، اور ہمارے کئی ایک کانفرنسوں میں انہوں نے شرکت کر کے کشمیری عوام کے ساتھ بھی سولیڈریٹی دکھائی، اور یقیناً ان کی اس ناگانی موت سے جو ایک خلا پیدا ہوا ہے، وہ خلا بھی شاید جلدی پر نہ ہو سکے۔ وہ بہت ہی پرخلوص اور ایماندار سیاسی رہنما تھے۔ ان کے لواحقین سے بھی ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور دعاگو ہیں کہ ان سب لوگوں کو یہ صدمے برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جہاں تک کہ آپ کے سوال کا تعلق ہے، جی، بنیادی بات یہ ہے کہ برطانیہ کا ہم نے کوئی تقریباً 15 دن کا کم و بیش جو کیا، اس میں ہم اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے بھی، مختلف عالمی رہنماؤں سے بھی، اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کی، اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ جہاں تک آپ نے جن باتوں کی نشاندہی کی یا جو بطور سوال پیش کیا، جی، سچی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ ہی کہتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں تھے کہ ہم جلد ہی
सच्चाइयों तक पहुंच पाते। जी हमने सच्चाइयों को भी बड़े अब इर्तकाई मराइल में सीखा, पढ़ा, और फिर जो कुछ हमारी समझ में आया उसके मुताबिक हम अपना मौक़िफ़ पेश करते रहे। लेकिन हकीकत ये है कि रियासतों ने, बज़ाहिर हम रियासतों के रोल पे तो पहले भी बात करते रहे, और जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं उसमें जो ट्रूस एग्रीमेंट है उसमें जो रियासतों का यानी खास करके पाकिस्तान और हिंदुस्तान का के किरदार का जो तयन किया गया है उस हवाले से भी हम बात करते रहे, और अपनी बात करते हुए हमें कभी कोई खौफ या हरास महसूस नहीं हुआ, बल्कि बबांगेदुल हमने कहा कि ट्रूस एग्रीमेंट में पाकिस्तान का ये किरदार है, हिंदुस्तान का ये किरदार है, और रियासत के लोगों का भी उसमें किरदार मुतय्यन है। और ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो तकरीबन एग्रीड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है, हिंदुस्तान भी सिग्नेटरी है, और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चार्टर जो है, जो इंटरनेशनल चार्टर ह्यूमन राइट्स चार्टर कहलाता है, उसके भी बेशतर हिस्सों के साथ हिंदुस्तान का भी इत्तेफाक है और पाकिस्तान का भी इत्तेफाक है, और दोनों यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के भी मेंबर हैं और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के भी मेंबर हैं। हमारे खित्ते में ये भी एक तारीख है बदकिस्मती हम कश्मीरी कौम की कि आज तक हम किसी ना तो खुशी के किसी दिन पे इत्तेफाक कर सके और ना किसी गमी के दिन पे इत्तेफाक कर सके। हमारी खुशियां और हमारी गमियां जो है वो भी तकसीम है, क्योंकि सिलेक्टेड सच्चाइयां जो है वो हमने अपनी अपनी पसंद के मुताबिक या अपने अपने इल्म के मुताबिक जो है वो पकड़ ली और इन्हीं को बयान करते रहे। लेकिन इन नारों की हकीकत जो हमारे माशरे में आमतौर पर लगाए जाते हैं, जैसे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन हो गया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हो गया, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार हो गया, रेफरेंडम के नारे, इन सारे नारों की हकीकत को हमने बहुत लेटली जाना कि दरअसल ये नारे भी रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को तकसीम करने के नारे थे, और इनका तख्लीकार एक ही था, और वो तख्लीकार था पाकिस्तान और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। लिहाजा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगता है तो हम बहुत लाउडली कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार कहते हैं, और फिर एक दूसरे पे नाराबाजी का इतलाक इस तरह करते हैं कि फिर वो भी गुलवतनी के सर्टिफिकेट भेजते हैं और हम भी, और फिर जो है वो हम गद्दारियों के उस नेच पे चले जाते हैं बहस मुबासे के दौरान कि बिलाकर हमारी सारी तवानाइयां इस बात पे सर्फ होती हैं कि कौन मुहिब वतन है और कौन गद्दार है। जिन बातों पे इत्तेफाक हो सकता था, जैसे ऐसे ही, जैसे मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि चाहे थुराड़ है, मुजफ्फराबाद है, या इस पीओके या गलगित बल्तिस्तान में कोई अमूमी तौर पर आवाम के मफाद का कोई इशू होता है, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल फेथ लोग मुतहर हो जाते हैं, उस पर मुजाहरा भी करते हैं, उसमें जलसे जुलूस भी निकालते हैं। लेकिन पॉलिटिकल नारों के गिर्द सारे लोगों का इकट्ठा होना ये दरअसल एक तकसीम है। यहाँ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का टाइटल उन्होंने अपने कंधे पे सजाया हुआ है जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के मानी, मफाहिम और इसकी तारीख से वाकिफ नहीं है। रेफरेंडम की बातें करने वालों को भी रेफरेंडम का के प्रोसेस का, मेथडोलॉजी का कोई अंदाजा नहीं है। और इसी तरीके से मसलन जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कहते हैं, तो उनका बज़ाहिर मानी मफहूम समझ में आता है कि वो रियासत जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहते हैं या इदगाम करना चाहते हैं। और ख़ुद मुख्तार कश्मीर का भी जो जनरल परसेप्शन है कि वो अपनी रियासत को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार और एक सॉवरन हैसियत देते हैं। लेकिन इन नारों के पीछे जो रियासतों के सॉवरन इंटरेस्ट थे
وہ بہت مہارت کے ساتھ سرو کیے گئے، لیکن ریاست جموں کشمیر کے عوام کے اندر ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے جو بیسک ایشوز تھے ان کو ٹوٹلی نظر انداز کیا گیا۔ انسانی حقوق کی جو تحریکیں تھیں ان میں بھی، اور خاص کر کے آپ اگر دیکھیں تو ہماری سوسائٹی آج 3 بڑے کیمپوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو ایک طرف سے الزام دھرا جاتا ہے کہ یہ علاقے ہندوستان کے حامی ہیں، کچھ دوسروں کو کہا جاتا ہے کہ یہ علاقے پاکستان کے حامی ہیں، تیسروں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریاست کی خود مختاری چاہتے ہیں۔ لیکن ان پہ بھی کوئی ایک بھی پولیٹیکل پارٹی، کوئی ایک بھی ایسی شخصیت نہیں ہے جس پہ الزامات کی بارش نہ کی گئی ہو۔ ایون کچھ لوگ تو ابھی بھی اس طرح کے پروپیگنڈا کا سامنا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے وہ بھی اس پروپیگنڈے کی زد میں بدستور موجود ہیں۔ اس لیے میں نے ریاست جموں کشمیر کے باشندوں، خاص کر کے ڈائسپورا کے رول کے حوالے سے بات کی ہے وہاں، کہ بھائی ڈائسپورا ہمیشہ اپنے لوگوں کی ایک لاؤڈ وائس ہوتی ہے، کیونکہ وہ انڈر ایڈمنسٹریشن نہیں ہوتے، اور پوری دنیا کے ڈائسپورا کا تقریباً ایک ہی جیسا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے جو فوری مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، ان پہ وہ اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، جلسوں کی صورت میں، جلوسوں کی صورت میں، سیمینار کی شکل میں، پھر بین الاقوامی جو انفلوئنشل فورسز ہیں ان کے ساتھ مکالمے کی صورت میں جو ہے ان کو ان کے جو فوری مسائل ہیں ان کو سینسٹائز کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2007 میں یورپین پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن انڈر ٹائٹل اسٹیٹ آف جموں کشمیر اینڈ پراسپیکٹو کے حوالے سے ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی جس کا ریاست جموں کشمیر کے عوام کو فوری طور پر سامنا ہے، اور اس میں کچھ ریکمنڈیشنز بھی دی ریسپیکٹو گورنمنٹس کو، جو بیسیکلی ایک ان کی ایڈمنسٹریشن میں ہے۔ ہمارے ہاں ایک بدقسمتی سے یہ مکالمے کا کلچر نہیں رہا، ایک دوسرے کے جو جس کو خود احتسابی کہتے ہیں وہ بھی نہیں رہی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو جس نے منہ کر لیا اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو احتساب سے مبرہ کر دیا، اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو گیا جس میں بحث مباحثہ کم اور اپنے مخالفین کو ٹارگٹ زیادہ کیا گیا، جس کی وجہ سے پارٹیوں کے اندر بھی، پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر بھی وہ مکالمہ بازی، وہ بحث مباحثہ، وہ خود احتسابی، وہ ٹرانسپیرنسی نہیں رہی، بلکہ عمومی طور پر اپنی پارٹیوں کے کارکنوں کو دوسری پارٹیوں کے کردار کے پیچھے لگا دیا گیا۔ یعنی اس کا مضبوط ہتھیار یہ تھا کہ پارٹی شامنزم پیدا کر کے تو اپنی اور اپنی قیادتوں کی جو غلطیاں اور کوتا اندیشیاں ہیں ان پہ پردہ پڑ جائے، اور سیاسی کارکن جو ہے وہ بجائے کوئی ورکنگ الائنس بنانے کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دور رہیں اور ایک دوسرے کو دشمن گردانے۔ پرائیویٹ محفلوں میں تو شاید وہ شرکت کرتے ہیں ایک دوسرے کے غم و خوشی میں ڈیو ٹو ٹرائبل انفلوئنس، لیکن کسی ایسی محفل کا اہتمام نہیں کیا جاتا جہاں بحث مباحثہ ہو اور کوئی کنسنسس بلڈ کرنے کی کوئی حکمت عملی پیدا کی جائے۔ تو اس لیے میں نے جو چیز وہاں رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان نعروں کی وجہ سے جو بری طرح متاثر ہوئی ہے وہ ہے ریاست جموں کشمیر کے وہ حصے جو ڈفرینٹ ایڈمنسٹریشن میں ان کے جو بنیادی حق تھا، جیسے فریڈم آف موومنٹ، یعنی
لوگوں کا اپنی ریاست کے اندر ان کو جو آمد و رفت کی جو سہولتیں ہونی نقل و چاہیے، حرکت. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس میں بھی اتفاق رائے پیدا کیا جا سکتا تھا اور ان کو ایک مشترک موقف اختیار کرنے پہ بھی مجبور کیا جا سکتا تھا. لیکن ہم نے ان ایشوز کو بہت ثانوی حیثیت دی، جو بیسیکلی بنیادی ایشو تھا کہ تقسیم ہونے والی ریاست کے لوگوں کا آپس میں آمد و رفت، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے کے عمل سے جو ویوز شیئر ہو سکتے ہیں وہ تو شیئر نہیں ہو سکتے. آج ہم وی آر لیونگ انڈر ڈفرنٹ ایڈمنسٹریشنز، اور ایک ایسی لکیر کھینچ دی گئی ہے جس کو بعض لوگ کہتے ہیں جبری تقسیم ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ وطن کی ایک ایسی تقسیم ہے. اور ایک ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی رہتے ہوئے ہمیں فریڈم آف موومنٹ حاصل نہیں ہے. ایسے ہی جیسے ہم پاکستان کے ایڈمنسٹریشن میں ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کو گلگت بلتستان کے اندر یا گلگت بلتستان کے لوگوں سے انٹریکشن کرنے کی وہ آزادانہ سہولت حاصل نہیں ہے. اور گلگت بلتستان میں تو ایسے متحد اور مقتدر قوم پرست رہنما ہیں جن پہ تو باقاعدہ باضابطہ طور پر اسٹیٹ نے پابندی لگا رکھی ہے. یعنی ان کی فریڈم آف جو موومنٹ ہے وہ ٹوٹلی کمپرومائز ہوئی ہے. لیکن ایک منٹ مجھے بات پوری کرنے دیں. کیونکہ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے نا، یہ ذرا تھوڑا سا لمبا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو مختصر کر کے دیگر موضوعات لوگوں کو بتانا چاہیے جی، ہمارے ناظرین کو اس چیز کے بارے میں بہتر ہے. پھر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ فریڈم آف اوپینین یعنی آزادی اظہار، یہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہے. مثلا پاکستان کی جانب سے ایک کانسٹیٹیوشن کے نام پہ ایک ایکٹ لاگو کیا گیا ہے جس کو ایکٹ 1974 ہے جی، جس میں آپ کو اپنے نظریات آزادانہ طریقے سے رکھنے کی، یعنی پولیٹیکل ویوز پر پابندی ہے. آپ اس پابندی کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو سوال دیگر ہے. لیکن لیگلی اسپیکنگ، کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ، آپ کو اپنی شناخت اجاگر کرنے کا، اپنے وطن کے لوگوں کی عزت اور آبرو اور ان کی سوورنٹی کا، اپنی بطور نیشن ان کی سوورنٹی کی وکالت کا یا مکالمہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. آپ کو ایک ہی حق حاصل ہے اور وہ ہے کہ آپ ہندوستان کے خلاف جتنے زور سے تقریر کر سکتے ہیں، لیکن جن مشکلات اور مصائب کا سامنا آپ کو انڈر پاکستانی ایڈمنسٹریشن ہے ان پہ کوئی کنسنسس بلڈ کرنے کی آپ کو آزادی نہیں ہے. جیسے ہمیں جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا حق ہے، صرف اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ چونکہ ہمارے پولیٹیکل ویوز پاکستان کا جو اسٹیٹ نیریٹو ہے اس سے ہمانگ نہیں ہے، یا پاکستان کی ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے جو نظریات ہیں ہم ان نظریات کو سبسکرائب نہیں کرتے. کانسٹیٹیوشن میں درج ہے کہ وہ شخص جو دو قومی نظریوں کو نہیں مانتا وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا، وہ کوالیفائی نہیں کرتا کوئی جاب لینے کے لیے. اب آپ یہ دیکھیے کہ دو قومی نظریہ سٹل انڈر ڈیبیٹ ہے اور پاکستان خود اس نظریے کو ڈیبیٹ نہیں کر سکتا. 1947 میں اس تقسیم کے پس منظر میں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اور پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز نے تو یہ بیان کیا کہ ہم مذہبی بنیادوں پہ تقسیم ہو رہے ہیں، جہاں مسلمانوں کی میجورٹی ہے وہاں پاکستان بنا رہے ہیں اور جہاں نان مسلم کی میجورٹی ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہوں گے. تو یہ تو پاکستان بنانے اور اس کو دو قومی نظریہ کہ دو قومیں بستی ہیں تاج برطانوی ہند میں، ایک ہے مسلمان اور دوسرے ہیں نان مسلمز. اب یہ ایک جنرلائز کیا گیا کہ نان مسلمز کو ایک قوم کر دیا گیا اور مسلمانوں کو ایک قوم. تو اگر مذہبوں کے بنیاد پہ ہی قومیں بڑھنی ہوتی تو پھر ہر مذہب کی اپنی قوم ہونی چاہیے. لیکن یہ آپ کو یہ اعتراض کرنے کا پاکستان کی سوسائٹی یعنی پاکستان کی اسٹیٹ آپ کو اجازت نہیں دیتی، کیونکہ اگر وہ یہ اجازت دے دیں تو پھر ہم کہیں کہ جو پاکستان کے اندر دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کو بھی بطور نیشن ایکسپٹ کیا جائے. اور ایک ملک میں
یہ اور پھر دنیا بھر کی جو تاریخ ہے جو کہتی ہیں کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، مذاہب سے نہیں بنتی، وہ بیسیکلی اس نظریے کو نہیں مانتی. آپ نے تقسیم کے حوالے سے مذہب کو بطور ایک ٹول استعمال کیا، ٹھیک ہے، اس پہ اب بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ پاکستان بھی ایک ملک بن گیا اور ہندوستان بھی. لیکن الٹیمیٹلی ناانصافیوں کے خلاف بنگالی عوام نے ایک اسٹرگل کی، اور الٹیمیٹلی جب ان کو وہ حق نہیں ملا تو انہوں نے آزادی کا راستہ اختیار کیا، اور آج وہ بنگلہ دیش ہے. تو وہ چیزیں ہیں جو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آج بھی پورے آزاد کشمیر جس کو کہا جاتا ہے یا گلگت بلتستان، آپ یہ دیکھیے کہ وہاں کوئی ایک ہاسپٹل بھی ایسا نہیں ہے جس کو آپ ایک ایگزمپلری ہاسپٹل کے طور پہ پیش کر سکیں. تو میں نے دراصل ڈائسپورا کشمیری کو ان کی توجہ اس جانب مبذول کرائی ہے کہ آپ جو معروف نعرے اور ان نعروں کے ساتھ جو آپ کھڑے ہو گئے ہیں، آپ بیسیکلی بطور ڈائسپورا وہ رول ادا نہیں کر رہے جو ڈائسپورا کا رول ہونا چاہیے. کیونکہ ڈائسپورا ہمیشہ بنیادی مسائل پہ کم اور فوری مسائل پہ اپنے رد عمل کا بھرپور اظہار کرتا ہے، تو تب جا کے تو جو رسپیکٹو گورنمنٹس ہیں وہ پریشرائز ہوتی ہیں. لیکن ہم تقسیم رہے ان نعروں کی بنیاد پہ، اور اس پہ ہم وقتاً فوقتاً گفتگو کرتے رہیں گے. کرنٹ صورتحال میں جو آپ نے عمران خان صاحب کی بصد احترام جو انہوں نے کل خطاب کیا اپنے پاکستانی قوم سے، اور یقیناً جب ہم پاکستانی قوم کہتے ہیں، پاکستان کے اندر اگر کوئی کسی قسم کی بھی کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس سے براہ راست ہے وہ علاقے بھی متاثر ہوتے ہیں جو پاکستان کے زیر انتظام ہیں. اگر یہاں تھوڑی سی بہتر جمہوریت ہوگی تو اس کے اثرات ہمارے خطے بھی پڑیں گے. پاکستان میں اگر رول آف لا ہوگا تو اس کا اثر اس کے زیر انتظام ان علاقوں پہ ہیں جو کانسٹیٹیوشنلی پاکستان کا حصہ نہیں ہے. تو اس لیے ہماری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ملنا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، اور اس ریاست کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے جو ان کو اختیار ہیں اس کا استعمال کریں. جو 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 امیونٹی کے ساتھ کڈنیپنگ، مسنگ، انفورس ڈس اپیرنسز، آبرو ریزی، اور پھر مذہب کے بیجا استعمال کی وجہ سے بلاسفیمی اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے، دبانے کے لیے، یہ سب چیزیں جو ہے وہ بیسیکلی ایک فیل سٹیٹ کی جو قانون کی عمل داری نہیں لا سکتی، تو اس جہاں لا لیسنس ہو وہاں یہ سب چیزیں بطور ٹول استعمال ہوتی ہیں. کہیں ٹرائبلزم استعمال ہوتا ہے، کہیں مذہب استعمال ہوتا ہے، کہیں علاقہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، تو عمران خان صاحب کی جو سپیچ ہے اس پہ مختلف لوگوں کے مختلف آراء ہیں. میری بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو بہت ہی میری سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ پاکستان میں جو جمہوریت کا پودا ہے یہ مضبوط ہونا چاہیے، اور جمہوری اداروں کی مضبوطی سے ہی الٹیمیٹ نئی قیادتیں ابھریں گی. اور اگر یہ جمہوریت کا تسلسل قائم نہ ہو اور الٹیمیٹلی جمہوریت اپنے عوام کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ نہ بنائے، یعنی جمہوریت سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو منتخب ہو کے اقتدار میں جاتے ہیں وہ اگر جواب دہ نہ ہوں تو وہ جمہوریت کبھی بھی ان ملکوں کے اندر مضبوط نہیں ہو سکتی. اور بیجا پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز نے جو ایک دوسرے کی دشمنی میں مذہب کا بے دریغ استعمال کیا ہے، اور وہ تنقید کی ہے شاید جو پارٹیاں یا ان کی شخصیتیں ڈیزرو نہیں کرتی تھی، اس طرح کی تنقید کو بھی فروغ دیا گیا ہے. اب بعض لوگ ہیں جو ریولوشنری خیالات رکھتے ہیں، جی، ہم تو ان سے فوری طور پر مخاطب اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے بہت ہائی آئیڈیلز اپنے لیے منتخب کیے ہیں. لیکن ایک بورجوا معاشرے کے اندر، ایک طبقاتی سوسائٹی کے اندر جو بورجوا ڈیموکریسی ہے، جی، یہ بورجوا ڈیموکریسی آپ کے لیے بہت سارے سپیس پیدا کرتی ہے. اگر آمریتیں ہوں گی، بادشاہتیں ہوں گی،
تو جی وہاں تو سول سوسائٹی کا کوئی سپیس نہیں ہے. لیکن جمہوری حکومتیں یا جمہوریت بورژوا ڈیموکریسی بھی اپنی اہمیت جتلانے کے لیے سول سوسائٹی کو، سویلین اداروں کو ایک ایسا سپیس دیتی ہے کہ جہاں کہیں نہ کہیں جواب دہی کا نظام موجود ہوتا ہے. لوگوں کو ڈیمونسٹریشن کرنا، لوگوں کو سیمینار منعقد کرنا، لوگوں کا ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کرنا، مکالمہ کرنا. تو یہ چیزیں ابھی تک پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس طرح کا کوئی سسٹم جو ہے وہ قائم نہیں کر سکے. یہی وجہ ہے کہ ہر 3 سال جب گزرتے ہیں تو حکومتیں جو ہے وہ ان کے خلاف تحریکوں کا آغاز ہو جاتا ہے. اور ان 3 سالوں میں جو پارٹیاں یا جو شخصیات اقتدار پہ ہوتی ہیں وہ اگر کوئی اچھی روایتوں کو پروموٹ نہیں کر پاتی تو وہ نشانہ عوام کا بھی بنتی ہیں اور اپنے پولیٹیکل اپوننٹ کا بھی. یہ انفارچونیٹ ہے. میں نے ایک دفعہ جب عمران خان صاحب کا نیا نیا یعنی وہ جو جس کو کہتے ہیں نا ان کی شخصیت کا ایک ابھار آیا تھا جی 2011-12 کے بعد، تو پیپلز پارٹی تو اس وقت جو نیریٹو اختیار کیے ہوئے تھی وہ تو یہی تھی کہ یہ دائیں بازو کے کوفتے پنجاب میں ایک دوسرے سے لڑا کے تو ہمیں ایک سیف پیسج، ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ رہے گا اور بلاخر ہم اگلے الیکشن میں بھی کامیاب ہو جائیں گی. لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس کہ پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کا بہت سارا ووٹ بینک جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ لیا. میں نے ایک دفعہ دوستوں سے کہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب وہ خلا جو پیپلز پارٹی کا نہیں پورا سکا. پیپلز پارٹی اپنے پروگرام اور اپنی سوشلائزیشنز کے اندر اس کی ابھی بھی کوئی سبسٹیٹیوٹ پارٹی اس کی نہیں بن سکی. شاید عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک سبسٹیٹیوٹ بن جائیں اور پیپلز پارٹی کے لیے بلاخر وہ طبقہ جو سیکولر ہے، ڈیموکریٹک ہے، کچھ سوشل اسپیکٹ کے حوالے سے یہ سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا پروگرام زیادہ پرو پیپل ہے یا غریبوں کو اگرچہ اپنے دور اقتدار میں وہ غریبوں کے لیے کچھ کر سکے یا نہیں کر سکے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن پروگرام کے اعتبار سے ایک پروگریسو پارٹی کا وہ روپ دھارے ہوئے ہے. اور بھٹو صاحب کا میں کہتا ہوں کہ تاریخ کے اندر سب سے بڑی جو ان کو کریڈٹ جائے گا یا ان کے جو پیپلز پارٹی کے فاؤنڈنگ فادرز ہیں کہ آج بھی پاکستان کے اندر ایک جینون لیفٹ ڈیموکریٹک پارٹی کی کمی موجود ہے. اور وہ پیپلز پارٹی نے اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک پیپلز پارٹی کی مونوپلی ہے اور کوئی جینون لیفٹ ڈیموکریٹک پارٹی نہیں اس کو ریپلیس کر سکی. تو ایک دور میں یہ ہوپ پیدا ہو گئی تھی کہ شاید کیونکہ جس طرح عمران خان صاحب نے شروع میں جو انقلابی قسم کی سپیچز دی اور لوگوں کا جو رجحان اس طرف ہوا تو یہ بحث مباحثے میں آتا رہا. لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب پھر پاکستان کی جو پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے شکنجے میں اس طرح کس دیے گئے یا والنٹرلی انہوں نے وہ جو توک ہے وہ انہوں نے اپنے گلے میں ڈال لیا کہ وہ عوام کے لیے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے. اور وہ بیانیہ جب وہ اپوزیشن کے لیڈر تھے تو اپوزیشن کے دوران جن باتوں کو وہ کرتے تھے تو بالآخر اقتدار میں آ کے ان کا نام ہی یو ٹرن پڑ گیا کہ یہ ہر بات کرتے ہیں اور پھر اسی بات کا کے برعکس کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ امیدیں جو بطور ایک سبسٹیٹیوٹ پارٹی کے پی ٹی آئی سے لگائی جاتی تھی، پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں پروف کر سکی اور وہی لوٹاکریسی جو ہے وہ فروغ پائی اس دور میں. اور انتقام، بغض اور اپوزیشن وائسز کو دبانے کے لیے نئے آرڈیننس پریس اور میڈیا پہ طرح طرح کی قدغنیں. تو یقیناً آج اگر شاید عمران خان صاحب کے کچھ چاہنے والے آج بھی ان کے ساتھ وابستہ ہوں، لیکن پاکستان کی جو سوسائٹی کا جو بڑا حصہ ہے، بہت میجورٹی حصہ ہے،
وہ آج عمران خان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں رکھ رہا، بلکہ کئی لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کل کے بجائے آج ہی اتر جائیں اور یہ عوام کی صفوں میں آئیں، تو پھر عوام ان سے ساری باتوں کا، ان سارے نعروں کا حساب کتاب چکائیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے بارے میں، باوجود اس کے کہ چونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے، اور کوئی یعنی اس مضبوط اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں کسی بات کو بھی حتمی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بہت نہتی، کمزور اور موقع پرست عناصر پہ مشتمل ہیں۔ لہٰذا عمران خان صاحب جو ہے وہ ان پاپولر ہونے کے باوجود بھی اس چیز کا انحصار یا دارومدار ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے اس دباؤ اور اس موو کو تھرو ہونے دے گی یا نہیں ہونے دے گی۔ یہ بار بار جو ملاقاتیں، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر تو اپنے کسی بھی سبارڈینیٹ کو بلا کے اس کے ساتھ میٹنگ بھی کر سکتا ہے، ڈیبیٹ بھی کر سکتا ہے۔ آرمی چیف کا پرائم منسٹر آفس میں جانا یا ان کے ساتھ کوئی گفتگو کرنا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن آج بھی جو لوگ یہ پیشن گوئیوں کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ 15 مارچ سے آگے نہیں جائے گی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا کلی انحصار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے رویے پہ ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا، جو میرے نزدیک ابھی اس کے شواہد موجود نہیں ہیں، کہ عمران خان صاحب کو اب اقتدار میں نہیں رہنے دینا، کیونکہ یہ اگر مزید اقتدار میں رہیں گے تو اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، الٹے نقصانات کے امکانات زیادہ ہیں، تو پھر تو جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ عدد کراس کر لیں گی جو عدم اعتماد کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جی جی کوئی بات کریں۔ ویسے ایک پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا، کل جو ملاقات ہوئی ہے نا، پرسوں یا کل، وہ چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ، جی جی، وہ فوٹو جو ہے پرانی ہے، پہلی بات ہے۔ ایک منٹ مجھے جی جی اب ہو جائے۔ ایک تو وہ فوٹو پرانی ہے اس لیے کہ فوج کی 2 وردیاں ہوتی ہیں، گرمیوں اور سردیوں کی۔ دیکھیے تو آپ تو دوسری بات یہ ہے، جو آپ نے نعروں کی بات کی تھی، وہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں جی جی، کہ جنہوں نے بھی یہ نعرے دیے یا جنہوں نے لیے یا جنہوں نے ایکسیپٹ کیا یا نہ کیا، جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ نعرے ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، پھر وہاں کہاں پہ فقدان ہے ہمارا اپنے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا؟ دیکھیے حکومتوں کے جو ٹریپس ہوتے ہیں نا، ان کو اتنا آسانی کے ساتھ سمجھنا اور اس ٹریپ سے باہر آ جانا، یہ اسٹیٹسمین شپ تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جس وقت آپ کے سماج کے اندر سفیشینٹ نالج ہو۔ میں ایک ایگزامپل کے طور پر بتاؤں کہ آئیڈیا آف انڈیپینڈنس کشمیر کس سے آیا۔ تاریخی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے، جو ہمارے آخری حکمران تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ریاست جموں کشمیر کا علاق پاکستان سے ہو یا ہندوستان سے۔ تو انڈیپینڈنٹ کا جو آئیڈیا ہے یہ تو ان سے آیا، لیکن جو یہ جو نظریہ تھا انڈیپینڈنس کا، یہ دینے والے کو تو ہم نے کبھی اپنے اکاؤنٹ میں لیا نہیں۔ پھر ریاست کے اندر تو یہ جتنے اگر نعرے جو اس دھرتی میں، یعنی تخلیق کار، جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں، یہ بیس کیمپ قرار دیا گیا، پھر جنگی زون، تو یہ سارے نعرے تخلیق ہوئی یہاں، اور تخلیق کار اس کا جو ہے وہ پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ تھی، اور ہم سارے لوگ اس ٹریپ میں، جس طرح کہ ایک مچھیرا جو ہے وہ جال پھینکتا ہے اور کافی مچھلیاں جس وقت اس کے جال میں پھنس چکی ہوتی ہیں تو وہ پانی سے وہ جال اوپر لے آتا ہے، مچھلیاں تھوڑی دیر کے لیے تو تڑپتی رہتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ سو جاتی ہیں۔
ہمارے ہاں بھی یہ ہوا کہ یہ جو جال پھینکا گیا، اس جال کو ہم کاٹنے کے بجائے اسی جال کے اندر ہم نے خود ہی تقسیم کی جو لکیریں تھیں، نظریاتی تقسیم، فکری تقسیم، لیکن فکر اور نظریات کو بھی ہم نے مکالمے کے اندر رکھا نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اس دھرتی کے اندر انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بات کرتے تھے، انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا لیا پورے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو، اور توجہ ساری مرکوز ہو گئی سری نگر پہ، اور یہ احساس دلایا گیا کہ جی سارے علاقوں کے بنیادی جو سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق ہیں وہ تب تک التوا میں رہیں گے جب تک کہ سری نگر آزاد نہیں ہوتا۔ یا اچھا، یعنی وہ خود مختار کشمیر والا بھی بندوق اسی سے لیتا ہے، اور ہلاکے پاکستان والا بھی بندوق اسی سے لیتا ہے، اور وہ بندوقیں تانی کس پہ جاتی ہیں؟ آپ یہ دیکھیے، اگر میں نے کہا نا کہ ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، یہ ڈیفرنٹ آپریشنز جو پاکستان کے اندر آرگنائز کیے گئے، جیسے فرض کریں کہ جو پہلا آپریشن تھا جس میں 22 اکتوبر کو ہوا، تو جی اس کو آپریشن گلمرگ کہا گیا، جی کہ ریاست جموں کشمیر پہ حملہ کر کے زور زبردستی سے اس کو پاکستان میں شامل کرنا ہے۔ اور جو فاؤنڈنگ فادرز تھے پاکستان کے، انہوں نے کتابیں لکھ کے کیسے ہم نے منصوبہ بندی کی، وزیر خزانہ نے کتنے پیسے دیے، کہاں سے ہم نے بندوقیں حاصل کی، یہ سب چیزیں اب کوئی ڈکی چھپی تو ہے نہیں، اٹ از ناٹ سیکرٹ۔ لیکن یہ سب کچھ پڑھنے کے باوجود بھی ہم اس سازش کی تہ تک نہیں پہنچ پائے، اور پھر بھی انہی نعروں کے گرداب میں پھنس کے ہم نے ایک دوسرے کو پہچاننے کی بھی کوشش نہیں کی، ایک دوسرے کے قریب آنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اسی طریقے سے دوسرا آپریشن سٹارٹ ہوا 1965 میں، اس کا نام تھا آپریشن جبرالٹر، اور ابھی جو 1988 کے اندر سٹارٹ ہوا، آپ اس کو کہتے ہیں آپریشن ٹوپیک۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف سے ایک ایک ایسی پارٹی جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کی حامی ہے، اس کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں حزب المجاہدین اور وہ پارٹیاں بھی، جماعت اسلامی بھی کود پڑتی ہیں، اور ان کو بھی سپورٹ کرنے والے لاجسٹک سپورٹ، فائنینشیل، ملٹری سپورٹ، ہر طرح کی سپورٹ جو ہے وہ کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے خود مختار کشمیر کی اس پارٹی کو سپورٹ کیا جس کا نام ہے JKLF۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مقصد جو ہے وہ کشمیر کو انڈیپینڈنٹ بنانا تھا، تو پھر تو JKLF کو ہی مضبوط کرنے کی ضرورت تھی نا۔ اگر پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ JKLF اس کی دوست ہے اور ایک برادر پارٹی ہے، پھر اس کے مقابلے میں دوسری پارٹیوں کو بندوق دے کے روانہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا ٹریپ تھا جس میں خود مختار کشمیر کا حامی بھی پھنسا ہوا ہے، اور ہلاکے پاکستان کا بھی پھنسا ہوا ہے، اور بندوق کشمیری کے سر پہ تانی ہوئی ہے۔ آپ اس آپریشن ٹوپیک کے نتیجے میں 3 لاکھ سے زائد عقیدے کے اختلاف کی بنیاد پہ پنڈت جو ہے وہ ہجرت پہ مجبور ہوئے، اور لاکھوں لوگ جو ہے مطلب اس میں پلیس بھی ہوئے، مارے بھی گئے، اور شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو نہ ہو آر پار جس میں ایک بندہ کوئی زخمی نہ ہو، کوئی شہید نہ ہو، کوئی مارا نہ گیا ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اب کم از کم 74 سال گزرنے کے بعد جب ریاست جو ہے کا وجود خطرے میں ہے، اس وقت بھی اگر ہم ان چیزوں کا یعنی اپنا ان 74 سالوں کی سیاست کا احتساب کر کے نئی حکمت عملی اختیار نہیں کرتے، تو پھر وہ جو 1947 اور 8 کے اندر جو سر جنگ کے عہد کی پالیسیاں اس خطے کے اوپر لاگو کی گئی تھی، اور جس کی وجہ سے اوورال ہمارا خطہ ابھی بھی ان اثرات سے باہر نہیں نکل سکا، اور سٹل ہمارے لوگ وکٹم ہیں، تو یہ وکٹمائزیشن جاری اور ساری رہے گی، اور کوئی ایک بھی موقع ایسا نہیں آئے گا کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام
ان حکومتوں کے کردار کو کسی احتساب کے عمل سے گزار سکیں. تو اور اس میں ہمیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے عوام کی عزت و وقار کی بات کرتی ہیں ان کو اپنے دوست تلاش کرنے کی ضرورت ہے. دوست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ایک کبھی دوست نہیں ہوگی. دوست ہمیشہ عوام کی نمائندہ قوتیں ہوتی ہیں. اگر آپ کی آئیڈیالوجی کو یا ریاست کے بارے میں جو آپ کا نیریٹو ہے اس کو پاکستان مسلم لیگ سبسکرائب نہیں کرتی, جماعت اسلامی سبسکرائب نہیں کرتی, تو وہ آپ کی اتحادی پارٹی نہیں ہو سکتی, وہ آپ کی دوست پارٹی نہیں ہو سکتی. وہ پارٹیاں پاکستان کے اندر آپ کی دوست ہوں گی جو آپ کے سٹیٹ نیریٹو کو ایکسپٹ کرتی ہیں. اور بیان یہی مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بھی ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیاں جو ریاست جموں کشمیر کے عوام کے حق کو, تشخص کو تسلیم کرتی ہیں اور ان کی تاریخی ریاست کے بارے میں ایک واضح موقف رکھتی ہیں, وہ آپ کی فطری اتحادی اور دوست ہو سکتی ہے. لیکن ہوا یہ کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز تھی جو ہماری پیدائش سے پہلے مارز وجود میں آئی, ان نے ریاست جموں کشمیر کے عوام کو اسٹیبلشمنٹوں کا حصہ بنا دیا, ان کی سیاست کا, ان کی جو جبر پہ پالیسیاں تھی ان کو تقسیم کر کے رکھ دیا. اور کوئی ایک پارٹی بھی ایسے نہیں ہے بشمول ہمارے کہ جو ریاست جموں کشمیر کی حقیقی دوستوں کی نشاندہی کر سکے اور حقیقی دشمنوں کے بارے میں واضح واشگاف دو ٹوک موقف اختیار کر سکے. تو اب میں کہتا ہوں 75 سال گزرنے کے بعد ان نعروں کے تخلیق کاروں کو تو پہچانیے, ان نعروں کی حقیقت کو جانیے, اور جو کہ آپ لڑ کس کے لیے, اگر عوام کے لیے لڑ رہے ہیں تو عوام جن کے جو بنیادی حقوق ہیں کمپرومائز ہوئے ہیں, اور آپ کی اپنی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے, فریڈم آف موومنٹ کمپرومائزڈ ہے, تو بین الاقوامی دنیا کو سینسٹائز جن بنیادوں پہ کیا جا سکتا ہے جو انشرائن ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس چارٹر میں, تو اگر ان ایشوز کو ہم اٹھاتے irrespective کہ کون اقتدار میں بیٹھا ہوا ہے کون نہیں بیٹھا ہوا ہے, تو شاید دنیا جو ہے وہ اس انسانی حق کو تسلیم کرنے کے لیے اپنا اثر سوخ استعمال کرتی. ہم نے اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے انٹرنیشنل برادری کو کہتے ہیں, پھر ظاہر ہے کہ ان کا بھی اپنا ایک ایجنڈا ہے, انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, ریجنل ایجنڈا ہے, نیشنل سٹیٹ کا ایجنڈا ہے. تو ہم ہی نے یہ راستہ نکالنا ہے کہ نیشنل سٹیٹ ایک دوسرے کے بارے میں کہاں تک جا سکتی ہیں کہاں تک نہیں جا سکتی, لیکن انسانی حق ایک ایسا حق ہے, اس کو اگر انسان کے بنیادی حق سے, بولنے کے حق سے, سفر کرنے کے حق سے سٹارٹ لیا جائے تو اس پہ آپ بین الاقوامی برادری کے اندر کافی حد تک ہم آگے پیدا کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے بندوق برداری کو, یعنی امن کی جو خواہش ہے ہمارے عوام کی, اس خواہش کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کی سوسائٹی کے اندر یہ بندوق برداری نے بھی ایک خوف کے سائے آپ کی سوسائٹی پہ طاری کر دیے ہیں, جہاں لوگوں کو یہ خطرہ لاحق تک رپورٹیں آتی ہیں کہ اب لوگوں کے جو ورثاء کوئی مر جاتا ہے تو اس کی قبر کھودنے سے لے کے جنازے کو دفنانے اور غسل دینے تک کا جو ہے نا بندوق برداروں نے یہ فریضہ بھی سنبھال لیا. اور کوئی اگر یہ کہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ میرا عزیز ہے, اس کو غسل دینا, اس کو دفنانا یہ میرے فرائض میں شامل ہے, آپ جب قبر تیار ہو جائے تو بطور مسلمان جو ہے وہ مٹی وہ سلامی پیش کرتے ہیں تو, لیکن نہیں, یعنی اب جو ہے وہ ورثاء کو وہاں اس پوری تقریب سے متعلق کر دیا جاتا ہے. قومی بندہ ہو گیا نا. چلیں اس وقت چونکہ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں, نہیں وہ کسی لیے کرتے ہیں نا جی, وہ تو بہرحال چلو مطلب یہ کہ اس میں کلاشن کوف لے کے کھڑا ہونا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے.
جو ہے وہ جو آدمی جان سے جو آنکھیں بند کر چکا ہے تو سوری اس میں کو عزت اور احترام کے ساتھ اس کو دفنانا اور اس کے لیے فاتح پڑھنا جو ہے یہ بیسیکلی انسانی ضرورت ہے، انسانی حق ہے، اور انسانی سوسائٹی کی یہ روایتیں رہی ہیں۔ اور جب میں چند ایک لوگ کندھوں کے ساتھ بندوقیں اور کلاشنکوفیں لٹکا کے تو یہ سارے کام کریں، اور اگر کوئی کسی آدمی کی آواز اس بات کے خلاف نکل جائے اور اس کو پر تھرٹ کیا جائے تو یہ کوئی نہ بین الاقوامیت ہے تو نہ یہ کوئی اسلام ہے۔ شوکت صاحب جی ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ جی جی کل پھر ہم مزید یہ آپ نے یہ اسی ٹاپک کو تسلسل رکھنا ہے کل پہ، ٹھیک ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد محترم ناظرین سامعین، یہ جو ہمارا پروگرام ہے معلوماتی، اور آپ کے لیے امید یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہماری تاریخ اور ہمارے ساتھ جبر کیا ہے۔ سوال کرنا جرم نہیں ہے۔ سوال کرنے کے بارے میں آپ کو ایک ہم سب جو ہمارے لوگ جو اکثریت جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہمارے ہم مذہب ہیں، سورہ راف میں اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے، کیا آپ کو یاد ہے کہ موسیٰ کے لوگوں نے موسیٰ سے سوال کیا اور کہا جاؤ اپنے رب سے پانی لا کے دو۔ سوال اپنے لیڈر سے کرنا، اپنے رہنما سے کرنا اور اس کا جواب سننا، یہ ہمارے لیے باعث فخر ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو سقراط نے 400 سال پہلے کہا تھا کہ اپنے لیڈروں سے سوال کرو، اپنے ججوں سے سوال کرو، اپنے حکمرانوں سے سوال کرو، اور اگر وہ آپ کو مطمئن نہیں کر پاتے تو ان سے بار بار سوال کرو، اور اگر کوئی شخص کوئی جج اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا، تو ایسے حکمرانوں، ایسے لیڈروں، ایسی عدلیہ کی عزت اور احترام آپ پر فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ ہم ایسے جج کا احترام کریں جو جج اپنے ہی دیے ہوئے فیصلوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ شکریہ۔ کل پھر دیکھیں گے جی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ